सालिस कुछ देर खामोश रहा। हकीकत में वो नहीं चाहता था कि परवीन उसके साथ आए। आखिरकार वो जो कुछ वो करने वाला था वो बहुत खतरनाक था। ताहम वो इस लम्हे उसकी आंखों में मुस्तकिल मिजाजी देख सकता था। अगर वो रजामंद न होता तो परवीन मलका के साथ यूके जाती। दुरुस्त जब सालिस ने महसूस किया कि वो वेलिश समझती है तो फौरन मालूम हो गया कि उसने उनके मंसूबे को पढ़ लिया है। उसने एक खामोश आह भरी और कहा, ये मेरे लिए एजाज की बात है कि मिस ब्लैक कैट मेरी हिफाजत कर रही हैं। मलका जो ब्लैक कैट पर हंसने के लिए तैयार थी, उनकी आंखों में हैरत फैल गई और वो सालिस और ब्लैक कैट को शक और हैरत के साथ देखती रही। बार बार इन दोनों के दरमियान नजरें बदलती रहीं। आखिरकार भवें चढ़ाते हुए उसने पूछा, क्या आप वाकई पुरएतमाद हैं? सालिस ने सर हिला दिया। हाँ। मलका ने होंठ काटते हुए कहा, क्या आपकी मंगेतर को बुरा नहीं लगेगा? उसने जानबूझकर अंग्रेजी में कहा ताकि ब्लैक कैट समझ जाए कि वो क्या कह रही हैं। इससे ब्लैक कैट को बताना जरूरी था कि सालिस की मंगेतर मौजूद है। और इसके ऊपर मलका मुस्कुराकर मजीद कह रही थी, आपके बच्चे भी। सालिस ने भवें बुलंद करते हुए फौरन जवाब दिया, वो शायद खुश होंगे। मलका, बस हो गया। इसके बावजूद इसके पास एक महज़ब मुस्कुराहट बरकरार रखने के सिवा कुछ नहीं था। उसने ब्लैक कैट की तरफ देख कर कहा, चूंकि जनाब सालिस ने आपको मुंतखब किया है, लिहाजा आप 3 दिन तक उनकी हिफाजत की जिम्मेदार होंगी। परवीन ने सर हिलाकर इत्तफाक किया और सालिस के साथ बाहर चल दी। मलका ने ब्लैक कैट की तरफ देखा जो बाहर जाने वाली थी और अचानक उसे वो लम्हा याद आया जब इसने शाम में उसे बचाया था। जब आग ने उस बुलंद वाला इमारत को घेर लिया था तो खुद एतमादी और अज़म के बावजूद मलका ने लम्हे भर के लिए सोचा कि शायद वो वहां मर जाए। सालों के दौरान इतने सारे कातलाना हमलों का तजर्बा करने के बाद वो इन हालात की आदी हो चुकी थी। लेकिन अंधेरी रात में जब शोले फैल रहे थे और ब्लैक कैट ने इसका कमर पकड़कर बुलंद इमारत से छलांग लगाई तो इसने ब्लैक कैट के हाथ पर नजर डाली जो रस्सी को मजबूती से थामे हुए था। अब जब ब्लैक कैट दरवाजे की तरफ चल रही थी, हालांकि इसकी हथेली के जख्म पर पट्टी लगाई गई थी, सफेद पट्टियां उसे अब भी थोड़ा सा आंखें तंग करने पर मजबूर कर रही थी। मलका की अथॉरिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता था, लिहाजा जब ब्लैक कैट ने उनकी बॉडीगार्ड बनने से इनकार किया और सालिस की हिफाजत करने की पेशकश कबूल की तो मलका वाकई नाराज हो गई थी और चाहती थी कि वो खुद को मज़ाक़ खेज साबित करे। लेकिन जब उन्होंने ब्लैक कैट के हथेली के इर्द गिर्द पट्टियां देखी और उसे सालिस के साथ दरवाजे की तरफ जाते देखा तो मलका की आंखों में अचानक चमक आई। 1 मिनट रुकें, मलका ने अचानक कहा। सालिस और ब्लैक कैट दोनों रुक गए। मलका ब्लैक कैट के पास चली और बड़ाई से कहा, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ हदायत दूंगी। परवीन बात करने से के बाद मलका ने सर उठाया और किनारे की तरफ चली। परवीन ने उनके पीछे चलना शुरू किया। इब्तिदा में वो सोच रही थी कि मलका उसका मजाक उड़ाएंगी, लेकिन गैर मुतवक्को तौर पर मलका ने सख्त और संजीदा अंदाज में कहा, मैं तुम्हें सिर्फ खबरदार करना चाहती हूँ कि जनाब सालिस की मंगेतर को कमतर नहीं जानना चाहिए। जब इसने परवीन के बारे में सोचा और ये कि वो हर चीज़ पर हमेशा गैर मुतासर रहती है तो मलका ने दांत पीस लिए। फिर कहा, 2 दिन बाद हम उनकी मंगेतर के इलाके में जाएंगे। अगर इसे पता चला कि तुम जैसी खातून बॉडीगार्ड सालिस के साथ है तो वो हसद में जरूर आ जाएंगी। परवीन हैरान हुई। मलका ने मजीद सख्त लहजे में कहा, अगर तुम उस मोटी और सख्त औरत से टकरा जाओ तो एक कदम पीछे हटो। फिक्र न करो, चूंकि तुमने मेरी जान बचाई है, मैं तुम्हें अपने पास ले लूंगी। मैं उन्हें तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाने दूंगी। ठीक है। परवीन ने उस सुनहरी और नीली आंखों वाली औरत को देखा जो हमेशा गुरूर दिखाती थी। किसी वजह से वो अब इसे थोड़ी सी प्यारी लगने लगी। जब मलका ने देखा कि ब्लैक कैट कितनी गैर मुतासर है तो वो और भी ज्यादा नाराज हो गई। ऐसा महसूस करते हुए कि उनकी मेहरबानी की कदर नहीं की गई, फौरन उन्होंने हाथ हिलाकर कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो। परवीन ने मुड़कर रवाना होने की तैयारी की, लेकिन जाने से पहले इसने नरम लहजे में कहा, शुक्रिया। इसकी आवाज़ ठंडी और नरम थी, लेकिन इससे मलका को थोड़ा सुकून महसूस हुआ। परवीन सालिस के साथ बाहर निकली। क्लिफर्ड जो बाहर खड़ा था और ज़ाती तौर पर इंतजार कर रहा था, जिसने एहतराम के साथ सालिस की तरफ देखते हुए कहा, जनाब सालिस, ये वो बॉडीगार्ड्स हैं जो मैंने आपके लिए मुंतखब किए हैं। वो स्विट्जरलैंड में आपकी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे। सालिस ने लाताल्लुक सर हिलाया। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अगरचे ये बॉडीगार्ड ज़ाहिर इसकी हिफाजत कर रहे हैं,
حقیقت میں وہ ممکن ہے کہ اسے خفیہ طور پر مانیٹر کر رہے ہوں۔ مزید برآں ان میں سے اکثر سوئس حکومت کے اندرونی اہلکار تھے۔ ثالث اپنے باڈی گارڈز کے ساتھ ثالث کے اپنے باڈی گارڈز بھی ساتھ تھے، لہٰذا سوئس کی طرف سے تعینات باڈی گارڈ صرف بیرونی حدوں کی نگرانی کر سکتے تھے۔ ثالث اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ کلفرڈ نے جاری رکھا، جناب ثالث، کیا آپ واقعی اس ہوٹل میں قیام کرنا نہیں چاہتے جو ہم نے آپ کے لیے تیار کیا ہے؟ آخر کار ہماری تیاریاں زیادہ محفوظ ہوں گی۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے کہا، ثالث نے ہوٹل دیکھا اور پوچھا، کیا واقعی؟ کلفرڈ، اس نے اچانک اپنی تمام اعتماد کھو دی اور اس نے شرمندہ ہو کر مسکرا کر کہا، تو پھر کل ملاقات ہوگی۔ ملکہ کا سوئس صدر اور ثالث کے ساتھ اگلے دن ملاقات کا پروگرام تھا۔ ثالث نے سر ہلایا اور گاڑی میں بیٹھنے کے لیے مڑ گیا۔ پروین اس کے پیچھے گئی۔ جب وہ گاڑی کے پاس پہنچی تو اسے دو جانے پہچانے چہرے نظر آئے۔ یہ دونوں مرد کسی وقت ملک چھوڑ کر ان کے ساتھ آئے تھے۔ بہت اچھا، انہیں فون کرنے کا وقت تھا لیکن پروین کو کال کرنے کا نہیں۔ ہاں، یہ سوچتے ہوئے پروین نے دیکھا کہ ثالث ایک گاڑی میں بیٹھ رہا ہے۔ فوراً اس نے اس گاڑی میں بیٹھنے کی کوشش کی لیکن شان نے اسے روک دیا۔ تم پیچھے والی گاڑی لو، شان نے حکم دیا۔ اس نے سامنے والی عورت کی طرف دیکھ کر حقارت سے لبوں کو مڑایا۔ یہ خاتون باڈی گارڈ کہاں سے آ گئی؟ یہ سوچ کر وہ اپنے باس کے ساتھ اسی گاڑی میں بیٹھنا چاہتی تھی۔ ہاں، بالکل نہیں۔ آخر کار پروین نے ایک لفظ بھی نہ کہا، بس جھکی چالاکی سے شان کے ارد گرد گئی اور گاڑی میں داخل ہو گئی۔ ثالث جو ابھی گاڑی میں بیٹھا ہی تھا، کسی وجہ سے اسے ریڑھ کی ہڈی میں سردی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ گاڑی کے باہر شان نے فوراً اس منظر کو دیکھ کر گھبراہٹ میں قدم بڑھایا۔ اس نے کہا، ارے آپ نہیں۔ پروین نے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا اور شان کی شور مچانے والی باتوں کو باہر کر دیا۔ شان اور بھی زیادہ غصے میں آ گیا۔ اس نے گاڑی کی کھڑکی پر دستک دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا لیکن اس وقت شاکسین نے اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے اپنی اینک تھوڑی سی اوپر کی اور ٹھنڈے لہجے میں کہا، مزید دستک نہ دو، مزید دستک نہ دو۔ اس نے غصے میں کہا، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ عورت کتنی بیوقوف ہے؟ کیا یہ گاڑی ایسی ہے جس میں وہ آ سکتی ہے؟ یہ میرا فرض ہے کہ باس کے لیے غیر ضروری پیشکشوں کو روکوں۔ بات کرنے کے بعد وہ دوبارہ دستک دینا چاہتا تھا لیکن شان کی آواز دوبارہ آئی۔ اس نے کہا، کیا تمہیں لگتا ہے کہ کوئی عام شخص باس کی گاڑی میں داخل ہو سکتا ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، اس کے دماغ میں ایک چیز کلک کر گئی۔ در حقیقت دوسرے شاید نہ جانے لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کا باس اروین اسکول آف مارشل آرٹس کا بڑا بھائی تھا اور مارشل آرٹس میں انتہائی ماہر تھا۔ واقعی کوئی بھی اس کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ پھر بھی اس کے باس نے خس خاتون باڈی گارڈ کو گاڑی میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ کیا یہ ممکن ہے؟ اس نے شان کو گھور کر دیکھا۔ کیا باس کسی اور پر دل دے بیٹھا ہے یا وہ مس اسمتھ کے پیچھے کسی اور سے ملنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں؟ شان، تمہیں باس کے ساتھ اس طرح نہیں چلنا چاہیے، ہمیں انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ حالانکہ مس اسمتھ زیادہ قابل اعتماد نہیں ہے مگر اس نے باس کے لیے 3 بچے پیدا کیے ہیں۔ شان کو مزید بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے پیچھے والی گاڑی کی طرف کھینچ لیا۔ جب سب گاڑیوں میں بیٹھ گئے، شان نے کان کے شور کو نظر انداز کرتے ہوئے حکم دیا، چلیں۔ سب گاڑیاں فوراً حرکت میں آ گئیں اور ایک کے بعد ایک باہر نکل گئیں۔ سیاہ گاڑی کے اندر جو درمیان میں تھی، ثالث سیدھا بیٹھا، کبھی کبھار آنکھ کے کنارے سے دائیں طرف دیکھتا۔ پروین اس کے ساتھ گاڑی میں داخل ہو گئی تھی۔ وہ شاید سوچ رہی ہوگی، بدلہ ٹھنڈا بہترین ہوتا ہے نا؟ لیکن گاڑی میں داخل ہونے کے بعد وہ پورے وقت خاموش رہی، بازو پار کر کے سیٹ سے ٹیک لگائے۔ اس کے ارد گرد کا ماحول سرد اور سنجیدہ تھا۔ وہ شاید منتظر تھی کہ وہ پہلے بات کرے۔ ثالث کو معلوم نہیں تھا کہ کیا وہ اس کی شناخت جان گئی ہے یا نہیں۔ کچھ دیر بعد جب پروین خاموش رہی تو ثالث آخرکار برداشت نہ کر سکا۔ اس نے آہستہ سے پوچھا، کیا تم ناراض ہو؟ پروین نے جواب نہیں دیا۔ وہ واقعی میں ناراض ہے۔ ثالث نے اپنا سر موڑا۔ نروس مرد وضاحت دینا چاہتا تھا لیکن جیسے ہی وہ جھکا، اچانک اس نے عورت سے ہلکی سانس لینے کی آواز سنی۔ ثالث ایک لمحے کے لیے حیران رہ گیا، پھر اس نے آہستہ سے اس کا ماسک ہٹایا جس پر اس نے دیکھا کہ عورت کی آنکھیں بند تھیں اور ہونٹ کھلے تھے۔ جیسا کہ توقع تھی، وہ واقعی سو گئی تھی۔ ثالث نے کچھ دیر کے لیے اسے غور سے دیکھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ اس چہرے سے بس محظوظ ہونا چاہتا تھا۔ کچھ دیر انتظار کے بعد
اس نے آہستہ سے اپنا سیاہ ماسک اتارا اور وہ چہرہ سامنے آیا جو وقت کی سانس کو بھی روکتا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری محبت اور مروت سے بھرے ہوئے، یہاں تک کہ اس کی آنکھ کے کنارے پر موجود بیوٹی مارک بھی اس لمحے نرم روشنی میں چمک رہا تھا۔ چالک برٹ نے آئینے کے ذریعے پچھلی سیٹ میں موجود دونوں کو دیکھا۔ اس کے ہیڈ فون میں وکی کی آواز تھی، ان پر نظر رکھو وکی، اس بات کو یقینی بناؤ کہ وہ عورت باس کا فائدہ نہ اٹھائے۔ اگر باس خود پر قابو کھو دے تو یاد دلا دینا کہ اس کے گھر 3 بچے ہیں، لہذا باہر فریب نہ کرے۔ وہ عورت پروین کمتر نہیں جانی جائے گی۔ اگر وہ جان گئی کہ باس نے جرات کی کہ دھوکہ دے تو وہ 3 بچوں کے ساتھ یقیناً اسے چھوڑ دے گی۔ اسی طرح چالک ہبرٹ لاچار ہو کر دیکھتا رہا جب اس کے باس نے عورت کا ماسک اتارا۔ چونکہ آئینے سے مکمل منظر نہیں دیکھ سکتا تھا، اس نے عورت کا چہرہ نہیں دیکھا، تاہم اس نے دیکھا کہ اس کا باس آہستہ آہستہ اس کی طرف جھک رہا ہے۔ جیسے ہی چالک دیکھنے ہی والا تھا کہ باس کیا کرنا چاہتے ہیں، اچانک ایک پردہ زوردار شور کے ساتھ نیچے آیا جس نے ان کی نظر کا راستہ بند کر دیا۔ پارٹیشن نے نہ صرف چالک کی نظر کا راستہ بند کیا بلکہ آواز کو بھی روک دیا۔ نتیجتاً اب وہ اندر ہونے والی صورتحال نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چالک کیسا ہے ہبرٹ؟ کیا اب بات کرنا آسان ہے؟ ہبرٹ گھبرا گیا۔ ہاں، اب میں بات کر سکتا ہوں۔ وکی نے پوچھا، تو بتاؤ وہ عورت کیسی ہے؟ کیا وہ قابو میں ہے؟ ہبرٹ نے جواب دیا، اب کچھ نظر نہیں آ رہا۔ باس نے پردہ نیچے کر دیا۔ وکی 2 سیکنڈ بعد وکی گھبرا گیا۔ اس نے چیخ کر کہا، سب ختم، سب ختم، سب ختم۔ شان، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ تم ہمیشہ باس کو اندھا پیار کرتے ہو۔ کیا تمہیں نہیں پتا کہ ایسے وقتوں میں اسے ہمارے جیسے ماتحتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب باس نے ایسی غلطی کی تو بتاؤ وہ کیا کرنے والا ہے؟ ایک طرف مس اسمتھ، دوسری طرف وہ خاتون باڈی گارڈ۔ یقیناً باس فریب میں آ کر اپنی بیوی اور بچوں کو نہیں چھوڑے گا، ہے نا؟ کیا تم خاموش ہو سکتے ہو؟ شان نے پوچھا۔ نہیں، میں نہیں کر سکتا، میں شدید گھبراہٹ میں ہوں۔ اس وقت وکی بالکل ایک گرم چٹان پر بیٹھے بلے کی طرح تھا۔ شان نے فیصلہ کیا کہ اسے نظر انداز کرے۔ پچھلی سیٹ میں سالس کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ماتحت کے دماغوں میں کیا تصویر بن رہی ہے۔ وہ محض آہستہ آہستہ جھکا، پھر اس کے ہونٹ آہستہ آہستہ اس نرم ہونٹ سے ٹکرائے۔ اس نے زور نہیں لگایا تاکہ وہ جاگ نہ جائے، تاہم اس وقت اس کی خواہش جو وہ چھپائے رکھتا تھا لامحدود حد تک بڑھ گئی تھی۔ اچانک اسے گھیر لیا۔ اس نے اپنے سامنے موجود چہرے کو گھور کر دیکھا۔ لڑکی اتنی سفید تھی کہ اس کی جلد تقریباً شفاف نظر آ رہی تھی، تھکی ہوئی لگ رہی تھی مگر نسبتاً پرسکون سو رہی تھی۔ اس کی چھوٹی اور نازک ناک چنچی تھی اور اس کے عام طور پر بے پرواہ بادامی شکل کی آنکھیں اس لمحے سخت بند تھیں۔ وہ اتنی فرمانبردار و خاموش لگ رہی تھی کہ آدمی اسے چاہے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اس نے اپنی خواہش پر قابو پانے کی کوشش کی، حتیٰ کہ اس کی سانس بھی بے ترتیب ہو گئی، جس کی وجہ سے تیز دماغ رکھنے والا مرد عورت کی سانس کی بے ترتیبی محسوس نہیں کر سکا۔ وہ بس قریب سے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے آہستہ آہستہ سر اٹھانے کی جدوجہد کی۔ جیسے ہی ہونٹوں پر موجود نرم احساس غائب ہوا، اس کی دل کی گہرائیوں میں ایک خالی پن محسوس ہوا۔ جب اس نے اپنے ہونٹوں کو چھوا تو وہ عورت کی طرف دوبارہ دیکھنے سے خود کو روک نہیں سکا اور دیکھا کہ مدھم روشنی والی گاڑی میں عورت کسی وقت آنکھیں کھول چکی تھی اور سیدھا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ سالس اچانک سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ مرد جو ابھی ابھی کچھ خاص کر رہا تھا اتنا گھبرا گیا کہ پروین کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ وہ شخص ہمیشہ ہر جگہ اپنی موجودگی منواتا تھا۔ وہ اچانک تناؤ کا شکار ہو گیا۔ دماغ میں ہزاروں سوال چلنے لگے۔ وہ کب جاگ گئی؟ کہیں اسے بھی ابھی سب محسوس تو نہیں ہوا؟ کیا مجھے دوبارہ اس کشمکش میں تھا کہ اچانک پروین نے اس کا کالر پکڑ کر اسے زور سے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ مرد جو گولیوں کی بارش میں بھی ڈاج کر لیتا ہے، اب اس کے ایک جھٹکے پر اس کے اوپر آ گیا۔ آؤ چلیں۔ بس اتنا سننا تھا کہ سالس نے فوراً جھک کر اسے پھر سے چوم لیا۔ اس بار بوسہ پہلے سے بھی زیادہ شدت اور تڑپ لیے ہوئے تھا، جیسے پروین اس کی روح تک کو قید کرنے کے لیے بے تاب ہو۔ سالس کی آنکھوں میں آگ اور خواہش بھڑکنے لگی۔ وہ ہاتھ بڑھانے لگا مگر پروین نے اس کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ سالس نے بھاری سانس لیتے ہوئے گہری آواز میں پوچھا، رک گئیں؟ پروین سانس لیتی ہوئی بولی، چلیں۔ وہ لفظ پورا بھی نہ کر پائی تھی کہ وہ دوبارہ اسے نگلنے کو جھکا۔
پروین نے پھر دونوں ہاتھوں سے اس کا سینہ روکا۔ یہ تب تھا جب اسے احساس ہوا کہ یہ مرد تو بہت طاقتور ہے، یعنی ہمیشہ لڑائی میں جان بوجھ کر ہارا۔ اس کے چہرے کے تاثر سے ناگواری محسوس ہوتے ہی ثالث فوراً رک گیا۔ چھوٹی سی گاڑی کے اندر اس کی سانسیں بھاری تھیں، ماتھے پر پسینے کی ننھی بوندیں چمک رہی تھیں۔ تم نے تو کہا تھا چلیں، وہ بھاری آواز میں بولا۔ میرا مطلب تھا چلیں بات کریں، پروین نے خشک لہجے میں کہا۔ ثالث ایک لمحہ منجمد رہا۔ غلط مطلب لے لیا میں نے، لیکن اب تو جو آگ سلجھ چکی تھی اسے کیسے بجھاتا؟ وہ جھک کر پھر قریب آیا۔ پہلے کام پھر بات۔ پروین نے اس کا چہرہ روکا، آنکھیں ٹھنڈی پڑ گئی۔ مسٹر ثالث، ہمارا کام ٹھیک سے بات کرنا۔ یہ لفظ سنتے ہی ثالث کو جیسے بجلی لگی۔ ہاں، وہ ناراض تھی۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، پورا سنجیدہ۔ پروین سنو، میں سب سمجھاتا ہوں۔ ہاں بتائیں۔ وہ ہاتھ سینے پر باندھ کر ٹھنڈی بلی جیسی نظریں جما کر بیٹھ گئی۔ وہ غصے میں کیوں نہ ہوتی، اس نے ثالث کو بتایا تھا کہ اسے ثالث سے مل کر کام کرنا ہے، اور اس شخص نے یہی بات اس سے چھپا لی۔ چاہے وہ ماسک پہنے کھڑا ہوتا، وہ اس کی شناخت کبھی نہیں بھول سکتی تھی۔ چاہے وہ راکھ بن جائے، وہ اسے پہچان لیتی۔ پھر بھی اتنے دیر بعد جب دونوں ساتھ بیٹھے تھے، وہ بتانے کے بجائے اسے خود کہلوانا چاہتا تھا۔ اوپر سے وحشی والی رات کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ شان اور لارنس کو فون کر سکتا تھا مگر اسے نہیں۔ فون کے پروین کے چہرے کی سردی دیکھ کر ثالث نے آہ بھری۔ میں نے بتانا چاہا تھا مگر میں زخمی تھا۔ زخمی؟ پروین نے اسے ایک نظر دیکھا۔ یہی تھا وہ بہت زخمی انسان۔ ملکہ سے گپ شپ کرتے وقت تو بڑا تگڑا تھا۔ کپڑے اتاریں، وہ اچانک بولی۔ گاڑی سگنل پر رک چکی تھی۔ سامنے ڈرائیور ہربرٹ کے کان کھڑے ہو گئے۔ پھر اس نے کان لگائے ہی تھے کہ آواز آئی، کپڑے اتاریں۔ ہربرٹ ایئر پیس میں لارنس کی آواز آئی، سنا کیا ہو رہا ہے؟ ہربرٹ سوکھے لبوں سے، وہ کہہ رہی ہے کپڑے اتاریں۔ لارنس چیخ اٹھا، ختم، باس اسٹریل کے ہاتھوں برباد ہو گیا۔ مس پروین تو گئی پیچھے کار کے اندر۔ ثالث بھی ایک لمحے کو حیران رہ گیا، پھر ہلکا سا مسکرایا۔ اتنی سیدھی، مگر وہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ اس کی چلبلی بات ٹالنے کی ٹرک نہیں چلے گی۔ پروین نے چپ چاپ اس کی کوٹ کھینچ کر اتار دی۔ کالی شرٹ کے سینے پر موجود خون کے نشان نظر آئے۔ پروین کی آنکھیں سمٹ گئیں۔ وہ پوری طاقت سے شرٹ کھینچتی ہے، کپڑا پھٹ گیا، اندر سفید پٹیاں خون میں بھیگی ہوئی، دل کے قریب ایک لمبا زخم۔ وہ جان گئی کہ یہ گولی نکالنے کا نشان ہے۔ دل کے اتنا پاس، اس کی سانس رکی، ہاتھ لرزا۔ اس کے بچے ایک لمحے کو اپنے باپ سے محروم ہو سکتے تھے، یہ ہوا کیسے؟ اس کی آواز کانپ گئی۔ ثالث نے نرم ہاتھ سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، جیسے بھڑکیلی بلی کو تھام رہا ہو۔ کچھ نہیں، چھوٹی سی جھڑپ تھی۔ چھوٹی؟ یہ تو موت کا بوسہ تھا۔ پروین کی آنکھیں تاریک ہو گئیں۔ سچ چاہیے، وہ کوئی کمزور عورت نہیں تھی جو مرد کے نام پر کانپ جائے۔ وہ حقیقت چاہتی تھی اور آج کوئی بات چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ پروین کی آنکھوں میں وہ پختہ عزم دیکھ کر چند لمحے خاموش رہنے کے بعد آخرکار ثالث سچ بول دیا، چند دن پہلے خفیہ تنظیم نے اپنے لوگ یہاں بھیجے تھے۔ پروین کی آنکھیں سکڑ گئیں۔ بالکل، خفیہ تنظیم ہمیشہ ہی ناقابل یقین حد تک طاقتور رہی ہے۔ امریکہ میں بھی جب پروین اور ثالث انہیں پکڑنے کے قریب آ جاتے، وہ سانپ کی طرح پھسل کر غائب ہو جاتے۔ پروین نے تو صرف باربرن کی طاقت کا اندازہ لگایا تھا، خفیہ تنظیم کے اصل مسلح دوستوں سے تو اس کا سامنا ہی نہیں ہوا تھا۔ جب باربرن اسٹیو یونیورسٹی سے V16 چوری کرنے آیا تھا تو ماریسا کے لوگ پوری یونیورسٹی کے گھیرے کھڑے تھے۔ پھر بھی ٹرومین نے صرف ایک کمزور سی فگر یعنی عثمان کو بھیجا تھا۔ اگرچہ آخر میں عثمان نے اس کی مدد کی تھی، مگر یہ حقیقت یہی تھی کہ پوری جنگ کے دوران خفیہ تنظیم کے اصل مسلح لوگ کبھی سامنے نہیں آئے۔ وہ حیران ہوتی تھی یہ سب کچھ اتنی آسانی سے کیسے ہو گیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ سب ثالث کی وجہ سے ہوا۔ وہ پیچھے کھڑا ہو کر ہر خطرہ اس کے لیے روک رہا تھا۔ وہ اس آدمی کو گھورنے لگی۔ امریکہ میں وہ اکیلا باربرن کو روکے کھڑا رہا، اسے سراغ دیا، پھر اپنی موت کا ڈرامہ کیا تاکہ ساری دنیا کی توجہ باربرن پر پڑے، اور پھر سب یہی سمجھتے رہے کہ باربرن کے پاس جن سرم ہے، جبکہ وہ خاموشی سے یونیورسٹی میں داخل ہو کر اصل چیز لے آئی۔ وہ تب بھی سامنے نہیں آیا۔ بعد میں کوئنٹن نے بھی شکایت کی تھی کہ وہ غائب ہو گیا اور اسے اور بچوں کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ شاید مصروف ہے یا زخمی ہے، مگر اصل میں وہ اس کے لیے آخری رکاوٹیں ختم کرنے گیا تھا۔ وہ آدمی اس سے کمزور نہیں تھا، بلکہ اس کے پاس لارنس اور شان جیسے لوگ بھی تھے، اور بطور ثالث اسے اپنے لوگ اور اپنی طاقت بھی حاصل تھی۔ پھر بھی وہ موت کے منہ تک پہنچ گیا۔ اسے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تصور کر سکتی تھی کہ یہ سب کتنا خطرناک تھا۔ پروین خاموش ہو گئی تو ثالث آہستہ سے بولا، میں اصل میں… پروین نے اسے ٹوک دیا، آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے زخم جانچ کرنے لگی۔ ٹانکے بہترین تھے، شاید وہ خود کرتی تو بھی اتنے ہی ہوتے۔ اس نے اپنا بیگ کھولا،
بطور بلیک کیٹ وہ ہمیشہ میڈیکل سامان ساتھ رکھتی تھی۔ سالس سے دیکھ رہا تھا، وہ آدمی پیچھے جسم تک بیگ میں گھسی ہوئی تھی، چیزیں تلاش کر رہی تھی۔ اس کے بالوں کے کنارے بیگ کے کناروں سے ٹکرا کر اوپر کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکل مضحکہ خیز اور ساتھ ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سالس کی آنکھوں میں نرمی اور گہرائی اترتی چلی گئی۔ سالس کے لیے یہ سب کچھ معمول تھا، خطرات، گولیاں، زخم، مگر پہلے وہ بار بار سوچتا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، اور آج اسے جواب مل گیا تھا، وہ اس کے لیے کر رہا تھا۔ جب وہ ٹانکے چیک کر رہی تھی، کبھی اس کے نرم بال اس کی جلد کو چھو لیتے، وہ اس کے بالوں کو سیدھا کرنا چاہتا تھا، مگر ذرا سا بھی حرکت کرتا تو وہ غصے سے کہتی، حرکت مت کریں۔ چنانچہ وہ مجسمے کی طرح بیٹھا رہا۔ گاڑی اسی دوران سالس کے گھر پہنچ چکی تھی۔ جیسے ہی گاڑی رکی، لارنس لپک کر آیا۔ باہر سے گاڑی کے اندر نظر نہیں آتی تھی، لیکن مگر جب کھڑکی کے پاس قریب ہوا تو اسے دو دھندلے سائے دکھائی دیے۔ وہ لڑکی بالکل ماسٹر کی چھاتی کے قریب جھکی ہوئی تھی، اس پر جھکی اور نیچے ہوتی ہوئی بولی اور غصے میں بولی، حرکت مت کریں۔ یہ لڑکی لارنس، یہ لڑکی اتنی تھرل پسند، یہ تو گیا کام۔ مسز پروین تو پوری طرح ہار گئیں۔ اب وہ ضرور دیکھے گا کہ آخر یہ کون سی جادوگرنی ہے جس نے اس کے مالک کو اپنے جال میں پھنسا لیا۔ لارنس گاڑی کے دروازے کے بالکل باہر کھڑا تھا، خاموشی سے انتظار میں۔ آخر کار اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ رک سا گیا اور ماحول پرسکون ہو گیا۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، وہی بلیک کیٹ نقاب لگائے باہر نکلی۔ اب چہرہ دوبارہ چھپ چکا تھا، اس لیے کوئی پہچان ہی نہیں سکا۔ لارنس نے اسے غصے اور حیرت کے ملے جلے انداز میں گھورا، پھر جھٹ سے گاڑی کی طرف دیکھنے لگا، مگر اندر والا شخص حرکت ہی نہیں کر رہا تھا۔ وہ جھجکتے ہوئے بولا، باس۔ پھر جا کر سالس حرکت میں آیا۔ اس نے اپنی کوٹ اوپر اٹھائی اور ماسک لگا کر گاڑی سے اترا، مگر ہر کسی نے فوراً دیکھ لیا کہ سالس کی شرٹ پھٹی ہوئی تھی اور کوٹ بھی جگہ جگہ شکنوں سے بھرا ہوا تھا، جیسے کسی نے اسے اچھے سے الو بنایا ہو۔ گارڈز نے نظریں جھکا لیں، سب ایسے ظاہر کر رہے تھے کہ کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کلیفرڈ کے لوگوں نے فوراً یہ خبر پہنچا دی۔ مسٹر کنگ برداشت نہیں کر سکے اور گاڑی میں ہی بلیک کیٹ کے ساتھ یہ وہ، اور حیرت کی بات، بلیک کیٹ کے کپڑوں پر ایک شکن نہیں، جبکہ مسٹر کنگ کی حالت اف۔ اب سب کہہ رہے تھے کہ بادشاہ جی عام عورتوں میں دلچسپی نہیں لیتے، بس جنگلی خطرناک ٹائپ پسند ہیں، اور شاید نیچے رہنا بھی پسند ہے۔ لارنس تو یہ دیکھ بھی نہ پایا۔ اس نے بے بسی سے کہا، باس آپ نے مزاحمت نہیں کی، وہ ایسے کپڑے پھاڑ گئی۔ سالس گہری سانس لیتا ہوا کہا، کی تھی مزاحمت لارنس۔ پھر بھی وہ آگے بول نہ سکا، مطلب صاف ظاہر تھا، باس مزاحمت میں بھی ہار گئے، بلیک کیٹ اتنی خطرناک تھی۔ پھر وہ اچانک مڑی۔ لارنس فوراً شان کے پیچھے ہو گیا۔ مس سمتھ، میری تو ہمت ہی نہیں بچی۔ پروین نے ارد گرد نظر دوڑائی۔ یہ ایک پرائیویٹ مینشن تھا، شاید سالس کا سوئٹزرلینڈ والا گھر۔ کیسل جتنا بڑا نہیں تھا، مگر سیکیورٹی ٹاپ ٹائر۔ یہاں گھسنے کے لیے ہزاروں لوگ چاہیے ہوں گے۔ سالس کے پاس آیا نرم لہجے میں، ڈنر میں کیا کھاؤ گی؟ بیف ولنگٹن۔ سالس اسے کوئین کی طرف سے کھایا گیا بیف ولنگٹن یاد آ گیا۔ یہ اتفاق ہی ہوگا، شاید امید ہے۔ اس نے گلا صاف کیا، ٹھیک ہے، بس وقت لگے گا، انتظار کرنا ہوگا۔ پروین کی آنکھیں نقاب کے پیچھے چمکیں، وہ ہلکا سا مسکرائیں۔ ضرور، آپ کے لیے انتظار کرنا اعزاز کی بات ہے۔ سالس کچھ دیر بعد دونوں اندر آ گئے۔ سالس چینج کر کے آیا تو پروین اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چونکا، کیا ہوا؟ وہ پرسکون سی بولی، کچھ نہیں، بس یہ دیکھ رہی ہوں کہ وقت تمہیں چھوتا ہی نہیں، جیسے ٹھہر گیا ہو۔ وہ خوش ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے ذہن میں وہی جملے گونجنے لگے جو اس نے کوئین سے کہے تھے۔ اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ میں بس رسمی بات کر رہا تھا، تم برا مت ماننا۔ پروین نے ابرو اٹھائے شرارت سے، ہاں ہاں، بادشاہت ہے، ادب لازم تھا۔ سالس پوری کوششوں کے باوجود آج بیک یارڈ پھر سے فائر۔ پھر دیکھا تو پروین ہنستے ہنستے چپ گئی۔ وہ غصہ نہیں تھی، بس اسے تنگ کر رہی تھی۔ پھر وہ سیدھی ہوئی، لہجہ سنجیدہ، نگاہ تیز، چلو اب بتاؤ، شاہی محل کیوں جا رہے ہو؟ اب جب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی تو مزید چھپانے کا فائدہ نہیں تھا۔ چند لمحوں تک خاموش رہنے کے بعد سالس آہستہ سے بولا، میں اس بات کی تصدیق کر چکا ہوں کہ وہ خفیہ تنظیم پیلس کے اندر ہی موجود ہے۔ پروین نے سر ہلایا۔ وہ تو یہ پہلے ہی مارس کو بتا چکی تھی۔ یہ اطلاع اسے زینڈر سے ملی تھی، گویا دو معصوم بچوں نے ایک برسوں پرانے راز کی گرہ کھول دی تھی، اور اسی دوران اس کا سالس سے کوئی رابطہ بھی نہیں تھا، یعنی سالس نے یہ خود سے تلاش کیا تھا۔ واقعی کنگ ہونے کے ناطے اس کے پاس طاقت اور خبریں حاصل کرنے کے ذرائع دونوں فرشاد سے کہیں زیادہ تھے۔ پروین نے پوچھا، کیا اس میں کوئین کا ہاتھ ہے؟ سالس نے فوراً کہا، نہیں۔ پروین کے ہونٹوں پر ہلکی سی شرارت بھری مسکراہٹ ابھری۔
تمہیں اس پر اتنا بھروسہ ہے؟ سالس نے فوراً جواب دیا، نہیں، بات بھروسے کی نہیں، وہ اتنی چال باز نہیں ہے، اگر تنظیم اس کی ہوتی تو وہ کب کی فخر سے دنیا کو دکھا چکی ہوتی۔ پروین: واہ بھئی، موڈ اچھا رکھنے کی سکل نمبر 1، چھیڑنا بھی مشکل۔ پروین نے پھر سنجیدگی سے پوچھا، اگر اجازت کوئن کی نہیں تو کون کر سکتا ہے؟ اتنی بڑی تنظیم محل کے اندر چھپ جائے، آخر کون ممکن بنا سکتا ہے؟ اور باربرن بھی اس کے پاس ہوتا ہے۔ پروین نے کوئن کو آگ سے صرف اس لیے بچایا تھا کہ اس کی بیٹی پرنسس لوسی پروین کی شمائل کی دوست تھی، ورنہ جس طرح اس نے تنظیم کے محل میں ہونے کا سنا تھا، کوئن کے بارے میں اس کا خیال بہت گر چکا تھا۔ لیکن پیلس میں کوئن کے انداز اور اپنی بیٹی سے اس کی محبت دیکھ کر اس نے فیصلہ بدلا۔ اب وقت تھا بیف ولنگٹن آنے میں تو سالس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ بولا، میں نے اس تنظیم کے اندرونی معاملات کافی حد تک سمجھ لیے ہیں۔ وہ 1000 بچے جنہیں پالا گیا، ان پر انتہائی ظالمانہ تجربات کیے گئے، 5 بچے زندہ، اور وہ سب اس تنظیم سے دل میں شدید نفرت کرتے ہیں۔ سالس نے ایک ایک کا نام لیا، ٹرو مین، بیبل، عثمان جیلانی، لسنر، اسپیسی اور باربرن۔ ٹرو مین مجبور ہے، تنظیم نے پالا ہے، بچایا ہے، عثمان اس کا احسان مند ہے اس لیے ساتھ ہے، مگر باقی 3 خالص دشمن ہیں۔ لسنر کے بارے میں بتاتے ہوئے سالس کی آواز مدھم ہوئی۔ وہ موسیقی کی دیوانی تھی، V16 نہ ملنے کے باعث واپس اثرات سے مر گئی۔ وہ باقیوں سے 2 ماہ پہلے مری۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عمر میں بڑی تھی۔ پروین چونک گئی۔ سالس نے وضاحت کی، مشینی تبدیلی بچپن میں برداشت ہوتی ہے، بڑے بچوں کے جسم برداشت نہیں کرتے۔ لسنر 10 سال کی تھی، باقی سب تب 2-3 سال کے تھے، اس لیے عمر میں وہ اب 36 سال کی ہوتی۔ پروین نے سر ہلایا، آنکھوں میں سوچ گہری۔ پھر سالس بولا، اسپیسی ہیکر ہے، بھوت کی طرح غائب رہتا ہے، تنظیم ہاتھ نہیں ڈال سکتی اسے۔ پروین کو لیام یاد آیا، آنکھیں مدھم ہو گئیں، انگلیاں صوفے کی باہوں پر چلنے لگی۔ سالس نے محسوس کر لیا۔ کیا ہوا؟ پروین نے نظریں جھکائیں۔ کچھ نہیں، آگے بتاؤ۔ وہ محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ جاری رہا، باربرن، وہ سب سے کامیاب تجربہ تھا، بھاگ کر سڑک پر گرا، کوئن نے اٹھایا، وہ مارشل آرٹس میں کمال تھا، کوئن نے خود سے ٹرین کیا، اس لیے وہ اس کے ساتھ وفادار ہے۔ پروین نے پوچھا، کیا کوئن اس کی حقیقت جانتی ہے؟ سالس نے کندھے اچکائے، کون جانتا ہے؟ پروین مسکرائی، تو کوئن اتنی بھی سادہ نہیں ہے جتنی تم ظاہر کر رہے ہو۔ سالس نے بھی ہلکی سی مسکراہٹ کی، جو عورت تخت تک پہنچے وہ کبھی سادہ نہیں ہوتی، مگر اس کا وقت نہیں بنتا۔ تنظیم تمہاری ماں کے دور میں بنی تھی؟ کوئن، جو کہ ابھی صرف 30 سال کی ہے۔ پروین نے سر ہلا دیا کہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پوچھا، پھر کون ہے؟ کون ہے جو پیلس کے نیچے اتنا بڑا لیب چلا سکتا ہے؟ محل جہاں لوگ سالوں رہے اور اس کے نیچے جہنم چھپا ہو۔ سوچ سے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ سالس آہستہ سے بولا، میں نے سوچ لیا ہے، ایک شخص ہے۔ پروین کی نظریں تیز ہو گئیں۔ وہ کون؟